बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और जितना आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे उतना ही आपको सवाब में मिलेगा। और जिस तरह मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जुम्मे के दिन जब आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब जो है वो खुद देते हैं। तो इस हवाले से भी दुआ मांगते रहा करें हमेशा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए कि इस टाइम जो हमारे हालात हैं, जिस पेशी से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये शेयर करना चाहूंगी कि हमेशा अपने दिन का आगाज जो है वो सदका से किया करें। जितना आप सदका देंगे तो आपको पता है कि सदका जो है वो बहुत सारी आपको बलाओं से, आफतों से और बहुत सारी मुश्किलात से निजात दिलाता है। इवन कि अगर मौत भी आई हुई हो तो उससे सदका जो है वो टाल देता है। इस हवाले से आप लोगों के लिए बहुत सारा आसानियां करें और स्पेशली उन लोगों की जरूर हेल्प करें जो डिजर्व करते हैं, जो सफेद पोश लोग होते हैं, जिनको मांगना जो है वो पसंद नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे आजकल जो हमारे हालात हैं उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो स्पेशली उन लोगों का जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए लाजमी जो है आप उनकी हेल्प करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर इब्राहिम खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, मैं बहुत अच्छी। अच्छा जी, और इसके साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर सनाउल्लाह, जो कि डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट BZU मुल्तान से हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में। आज जो है वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से आज इनसे जो है बात, कंप्यूटर लिटरेसी डे, उस हवाले से इनसे बात करेंगे और इसके साथ साथ इब्राहिम से जानेंगे मुल्तान की जो आज की टॉप स्टोरीज हैं। लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी माशरती और समाजी ज़िंदगी के हवाले से ये बात बहुत अहम है। आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि जो कुछ वो सुने यानी जो कुछ वो पढ़े उसको बिला तहकीक आगे वो नकल करते। ऐसे शख्स के झूठे होने में फ़कत यही बात ही काफ़ी है। अब आप ज़रा इसी बात को एक मेयार बना लीजिए और अपने माशरे में देखिए कि कितने लोग हैं कि जो तहकीक के साथ बात आगे करते हैं, जो पहले तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं और उस बात की तह में उतरते हैं और फिर जाकर उसको नकल करते हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर कोई शख्स मेरे पास आकर कोई बात मेरे मुताल्लिक बताता है कि फ़लाँ ने ऐसा कहा, तो इस मौका पर मेरा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि मैं फ़ौरन उसका रद्द अमल और उसका जवाब दूँ और दूसरे शख्स पर कि जिसकी तरफ ये निस्बत की गई मैं उस पर तनकीद करना शुरू कर दूं, बल्कि मेरा रवैया ये होना चाहिए कि जो बताने वाला मुझे आकर बताए मैं उसके इस अमल की हौसला अफजाई ना करूं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर कोई मेरी प्रोफेशनल मजबूरी भी होती है तो कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि मैं पहले इस मसले और इस बात की कि जो आपने फ़लाँ शख्स की तरफ निस्बत की है मैं इसकी तहकीक करूंगा, इसको देखूंगा, फिर इसके बाद मैं अपनी राय या तबसरा मैं इस पर करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अगर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगियों से बहुत सी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जिनका कोई वजूद नहीं है। हमारी बहुत सी नाराज़गियाँ, बहुत सी दूरियाँ, बहुत सी नफ़रतें, बहुत से इख्तलाफात और बहुत से इंतशार सिर्फ इस एक बात से ख़त्म हो जाएंगे कि अगर हम बिला तहकीक तबसरा और बिला तहकीक तनकीद करने के बजाय हम वक्त मांग लें, मोहलत मांग लें कि पहले मैं इस पर तहकीक करूंगा कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो किस ज़ाविये में कही है, क्यों कही है, उसका पहलू क्या है, सब कुछ देखने के बाद फिर मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरी उस राय की वक़्त और हैसियत भी होगी। वरना फिर क्या होगा, इस हदीस के मुताबिक मैं बिला तहकीक बात सिर्फ सुनी और उसको आगे पहुंचा दी तो फिर मुझसे बढ़कर कोई और झूठा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और बाकी आजकल हम देखते हैं लोग जो है वो फौरन जज करना शुरू कर देते हैं बगैर जाने
کہ یہ آیا سچ ہے بات یا نہیں اس کے بارے میں. تو یہ ان چیزوں کو اپنے اندر چینج کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں بلکہ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیں. تو بہت سارے حالات جو ہم سمجھتے ہیں پریشانیاں, جیسے علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اچھا جی, واپس اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہم بات کریں گے غیر معیاری خوراک پر. ملاوٹی اشیاء کی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, مارکیٹ میں ہر چیز ہی موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں, مطلب دودھ تو ایک سب سے پہلی ایک چیز ہے نا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کی جو ہے ہر بندے نے استعمال کی, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بزرگ ہیں, وہ ہر جگہ پہ ہم کو یہی ملتا ہے کہ کہیں سے بھی خالص دودھ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے عوام کو. تو یہ بیسیکلی ہر بندہ جو ہے یہی کہتا ہے کہ یار فوڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ چیکنگ نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں کئی چیزیں, بچوں کی ایون ٹافی تک وہ بھی ملاوٹی ہی ہوتی ہے, مل رہی تھی. کیونکہ صحیح جو ایکلیئرس کی ٹافی ہے وہ بھی آج کل دیکھیں کتنی ٹائپس کی مل جائیں گی, کہیں 1-1 روپے کی, 2-2 روپے کی. مطلب اس طرح سے جو چل رہی ہے چیزیں, جس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. آئے روز بچے جو ہیں وہ ان کی جو ہے طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے, میدے کے جو امراض وہ بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں میں. تو اس حوالے سے ملاوٹی اشیاء جو ہے ان کا جو ہے خاتمہ کرنا چاہیے. مطلب فوڈ اتھارٹی جو ہے, جو ڈپارٹمنٹ جو ہے بنایا ہوا ہے انہوں نے, محکمہ جو بنایا ہوا ہے فوڈ کا, عوام یہی کہتی ہے کہ یار یہ لوگ ایکٹیویٹی کرتے نا, ہم کو زیادہ نظر نہیں آتے. مطلب کہیں جائیں گے گاڑی کھڑی ہوگی, بس ہم دیکھیں گے ہاں وہ فوڈ والوں کی گاڑی کھڑی ہے, لیکن ٹیم نظر نہیں آئے گی کہ بھئی وہ کر کیا رہے ہیں آخرکار. تو یہی کہتے ہیں کہ یار ان چیز کو نا بہتر, اس پروسیس کو بہتر بنانا چاہیے, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تاکہ جو امراض بڑھتے جا رہے ہیں, بیسیکلی خوراک آپ دیکھیں مین نیسیسٹی ہے, اور اس کی وجہ سے سب کچھ انسان کا اسی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں گڈ فوڈ گڈ موڈ, تو گڈ فوڈ کی وجہ سے موڈ بھی کئی بار جو ہے اچھا ہو جاتا ہے. تو اس چیز پہ جو ہے ورک ہونا چاہیے. عوام جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کافی زیادہ, کیونکہ آج کل ویسی ڈپریشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے عوام میں, پریشانی اتنی زیادہ ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے. اس میں بھی اگر لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی مہنگی چیز خریدیں, وہ بھی ملاوٹ والی ہو, تو اس سے الٹا ان کا ذہنی سکون بھی برباد ہے, ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے. تو یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو فوڈ اتھارٹی ہے یہ ذرا سی اسٹرانگ ہو جائے, ایکٹیو ہو جائے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ان سے بات کی جائے نا فوڈ اتھارٹی والوں سے, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, جہاں ہمیں تھوڑی سی کمپلین ملتی ہے ہم وہاں جا کے فوراً اس دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. بٹ وہ ان کے جو جرمانہ وغیرہ جو ان کو کیا جاتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا ان کو سخت قسم کا جرمانہ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سبق سیکھیں, آس پاس کے لوگ بھی. مطلب کہ اب وہ کچھ چند دنوں کے لیے اگر کوئی فیکٹری ہے تو وہ سیل کر دی جائے گی, اگر کوئی شاپ ہے تو وہ سیل کر دی جائے گی. اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں وہی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ایون کہ وہ سافٹ ڈرنکس آپ دیکھ لیں وہ کتنی 2 نمبر مل رہی ہیں. اس طرح سے کہ کریٹیکل لوگ ہوتے ہیں, کریٹیکل مریض ہوتے ہیں, اس طرح سے حاملہ خاتون ہو گئیں, یا اور بھی اس طرح کے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر اس طرح سے ملاوٹی اشیاء اگر وہ کھا پی لیتے ہیں تو آبویسلی ان کی جو صحت جو ہے وہ مزید خرابی ہونے لگ جاتی ہے. تو مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ کی گاڑی جاتی ہے, عموماً کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایکشن وغیرہ ہوتا بھی ہے تو وہ بس ایز سچ 1-2 دن کے لیے جو ہے یا تو اسے وارن کر کے چلے جاتے ہیں, یا پھر پرچہ اس کو جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. مطلب ایز سچ کوئی ایسی ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جاتا کہ بھئی وہ لوگ بھی اگلی دفعہ جو احتیاط کریں, یا پھر جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھ کے اچھا ہاں یار یہ اب اس چیز سے ہم نے رک جانا ہے. ایز سچ سچویشن جو ہے ہم کو وہ نہیں نظر آتی ہے. اچھا, یہ واقعی ابھی ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ہے مہنگائی, تو خود ساختہ مہنگائی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہماری بیسک نیڈز ہیں, ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان میں بھی آپ کو جو ہے ملاوٹ نظر آتی ہے. اچھا, پھر اگر چیز سستی تیار کر رہے ہیں تو پھر وہ اتنی, اگر آپ باہر سے کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں, جس طرح لائک ہم تو بہت زیادہ ہی ان چیزوں کی طرف اب چلے گئے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ سبزیوں کی طرف یا ہیلدی فوڈ کی طرف کم ہے, تو اس میں بھی آپ کو غیر معیاری ہی آپ کو آئل نظر آئے گا, پھر اس کی بیماریاں جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں, اس حوالے سے تو ہماری بہت ساری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. 60 روپے کی سیخ ملتی ہے باربیکیو کی کہیں سے, تو اس میں میں کہتی ہوں سڑک جیسے روڈ پہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا. اچھا, آپ کی مٹی کوئی صفائی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, لوگ بھی اچھا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آئل گندے, وہ مطلب دوبارہ بار بار وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں کافی چیزوں میں, تو معیار جو ہے نا وہ خاصا نظر نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے نا فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ جو ہے کافی لوگ ہمیشہ گاتے ہیں بات اٹھا رہے ہیں, نہ لوگ پیور ہیں اور نہ یہاں کی چیزیں پیور ہیں. اب وہ بڑا ٹائم ہے نا وہ بڑا پیچھے رہ گیا. اچھا جی, آپ سے مزید بھی جانتے ہیں سر, آج جیسے ورلڈ کمپیوٹر ڈے منایا جاتا ہے, کمپیوٹر کی اہمیت پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے تو ہمارا اس کا کمپیوٹر کا بڑا رول ہے.
جب سے یہ آیا ہماری جو لائف ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے. جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ کا لائف سٹائل بھی چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی بھی بڑھ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس ڈے کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ڈے کا جو بیسک اوریجن ہے یہ تو ہوا NIIT انسٹیٹیوٹ ہے انڈیا کا. انہوں نے 1981 کے اندر جو ہے اپنی کمپنی لانچ کی تھی اور 2001 کے اندر انہوں نے اس کو ایز اے ہالیڈے اور ڈے کے طور پہ فرسٹ ٹائم سیلیبریٹ کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ وومنس اینڈ جو آپ کے چلڈرنز ہیں ان میں کمپیوٹر لٹریسی نہیں ہے. اس 2001 میں وومنس کے اندر بالکل انڈیا میں انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں وہاں سے مین پاور نہیں مل رہی. اور آج 2022 آ گیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میں پاکستان کے سینیریو میں دیکھتا ہوں تو کمپیوٹر لٹریسی وومنس والی سائڈ پہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ہے شہر کی کچھ خواتین جو کمپیوٹر سمجھتی ہیں اور سراؤنڈنگز جتنے ہمارے ایریاز ہیں وہاں پہ کم ہے. اور اگر ہم پاکستان کی آبادی دیکھیں تو 50% ہماری مور دین 50% وومنس پہ بیس کرتی ہے. اور اگر جب تک وومنس کسی اکانومی میں انپٹ نہیں کریں گی وہ کنٹری ترقی نہیں کر سکتا. تو ان کے انپٹ کے لیے جو ہے کمپیوٹر لٹریسی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. یہ ان کے ارننگ کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور باقی چیزوں میں بھی. اگر میں دوسری بات کروں کہ اگر آپ کہتے ہیں جی اسمارٹ فون استعمال کرنے سے ہم لٹریسی کہتے ہیں تو اسمارٹ فون میں تو ہم صرف دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ایپس یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی کچھ ایپس ہم نے انسٹال کر لی ہیں یوٹیوب وغیرہ, اس سے آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو لٹریسی نہیں کہیں گے. لٹریسی یہ کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں اس کے اوپر, سم تھنگ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی لائک MS ورڈ کے اندر آپ کچھ کر سکیں, MS ایکسل کا کوئی کام کر سکیں, پاور پوائنٹ کی سلائیڈ بنا سکیں, کوئی گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا بہت کام کر سکیں. اتنے ہی لیول کی لٹریسی بڑی ضروری ہے. تو اگر یہ ہماری یوتھ آج اس کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ بھائی اس میں آئیں, اسپیشلی وومنس کو اور چلڈرنس کے اس آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ اس وہ اویئر ہوں کہ اس کی طرف آئیں. اور ہماری گاؤں کی خواتین بھی اس سے بڑا فائدہ لے سکتی ہیں. وہ کیسے ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اب وہ بیچاری کام کرتی ہیں اور ایک بروکر کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنا چادر کو کڑھائی کر کے اور کپڑے وغیرہ تو وہ ان کو دے رہی ہیں. بروکر اپنا بے تحاشا مارجن رکھ کے آگے سیل کر رہے ہیں. ان سے وہ 1000 روپے میں 1500 2000 میں لے رہے ہیں, آگے وہ جناب علی 10-10 ہزار میں بیچ رہے ہیں. تو کما تو بروکر رہا ہے. تو اب ہم پاکستان میں بھی اور باقی طرف سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان بہت زیادہ اس پہ ایکٹیو ہے. اور ابھی ٹریڈ کے نام سے ایک میرے خیال ہے ویب سائٹ ڈیزائن کر دی گئی ہے, ایپ یا ویب سائٹ. اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے صرف اپنی پروڈکٹ وہاں پہ لانچ کر دیں. جس کو لینی ہے وہ آپ سے آپ کے مطلوبہ پیسوں کے اندر آپ سے خود ہی پرچیز کر لے گا. آپ کو کہیں مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں, پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن جو ہے بزنس بہت زیادہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. جی کرونا کے بعد ہمارا یہ ٹرینڈ جو تھا ایک بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی ہم نے جو ہے پتہ نہیں آن لائن فراڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. تو یہ کرونا ٹائم کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ موسٹلی لوگ آن لائن کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. ان کو کم سے کم آئیڈیا ہو گیا کہ آن لائن بھی پرچیز کرتے ہیں. میں خود وری تھا کہ پتہ نہیں کیسی چیزیں پروڈکٹس آتی ہیں, تو کئی دفعہ آرڈر کیا تو مارکیٹس میں جو ہم چیز خود پرچیز کرتے ہیں اس سے اچھی پروڈکٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں. اور جو سم ٹائم بیڈ بھی میرا تو ویسے آن لائن والا یقین کرے اچھا جا رہا ہے. جو میں سمجھتی ہوں ویریفائڈ ہیں وہ تو چلو ان کا تو ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری کیونکہ آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا, آپ سم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا فالوورز بھی ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار اس کی اچھی کوئی پروڈکٹ ہوگی, بٹ وہ بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جدت آ رہی ہے, لوگ جو ہے اب آسانی بھی ہو رہی ہے, آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہر چیز آپ کو جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایپس کے جس طرح ہم بات کر رہے تھے سکلز بھی آنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کو ایک روزگار کا سلسلہ بھی ان کا جڑ جاتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. تو جی میں وہ کہنا چاہتا کہ اس سے آپ کے آئی ٹی سے آپ وابستہ ہیں تو اس سے آپ پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور لاسٹ ایئر 3 بلینز کا جو ہے وہ اس کا آئی ٹی انڈسٹری سے انپٹ آئی ہے. تو ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ $3 بلین. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی سیکٹرز دیکھیں اس ٹائم وہ تھوڑے سے پسماندہ جا رہے ہیں. اور انڈیا اس کے اگینسٹ اگر میں انڈیا کو دیکھوں تو $150 بلین کی اس کی آئی ٹی انڈسٹری سیکٹر سے انپٹ.
اچھا ان لوگوں کا بہت زیادہ اس حوالے سے فوکس رہا، وہ فوکس رہا، اس کی وجہ سے دیکھیں ان کی ہم اونلی 3 پہ اور وہ 150 بہت فرق ہے، مطلب بہت فرق ہے. تو ہم بھی اس کو انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں، اور یہ اویئرنیس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سارے آئیں سائٹ پہ. آپ کو بیسک سکلز بھی ہیں، آپ آ سکتے ہیں، آپ آئیں، آپ کو بیسک سکل کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے تھوڑے پیسے صحیح آپ کو ملیں گے. یہ جتنے ابھی یہ جو 3 بلین بھی ہوئے ہیں، یہ پہلے 1 بلین ہوا کرتے تھے. یہ 2 بلین یہ نئی جو ابھی یہ اویئرنیس قائم ہوئی 2 سالوں میں، یہ کرونا ٹائم اور اس کے بعد اس وجہ سے یہ معاملہ 3 بلین پہ چلا گیا. مطلب ود ان 2 ایئرز ہم نے 2 بلینز کا اضافہ کر لیا. اور ایکسپیکٹڈ جو سٹڈیز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے، گورنمنٹ کی پالیسیز آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ رہی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے 20 to 30 بلینز تک ہم اسے اپروچ کر لیں گے 2025 تک. سر آپ نہیں سمجھتے ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں اس حوالے سے کہ جیسے ہی بچے اسکول سے ان کو سٹارٹ میں ہی یہ چیزیں آپ کے سلیبس پہ ایڈ ہونی چاہیے؟ ایک تو کہ آپ نے ایک آپشن رکھ لیا کہ اچھا جی آپ نے یہ سبجیکٹ چوز کیا تو دین آپ نے یہ والا چوز کر لینا ہے، تو چلو اس کو پھر آپ ایز اے سبجیکٹ چوز کر کے آپ چل رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا جائے تاکہ بچوں کی شروع سے ہی ایک بیس بن جائے تاکہ آگے جا کے ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. جی میم بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب اسپیشلی نے اس بارے میں سکولز کو لیبس کی فنڈنگ دی ہے. کمپیوٹر کورس ان کا بیسک چھوٹے سکولز مطلب آپ کے پرائمری سکولز میں بھی کمپیوٹر لیبس بنا دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ بچوں کو سکھائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ لیبس بند ہیں، اس کو استعمال کرنے کی بچوں کو اجازت نہیں ہے. کوئی بڑی پریشیس سی چیز ہے جو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یہ بڑا ایک پرابلم ہے. لیکن بچے اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں. آن لائن آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ گوگلس پہ جائیں اور آپ ڈفرنٹ ٹاپک لکھیں، ہاؤ ٹو لرن مائکروسافٹ، ہاؤ ٹو لرن اڈوب فوٹوشاپ، ہاؤ ٹو لرن بگننگ آف سم ادر ٹول. آپ ایزیلی جو ہے وہ 15-20 لیکچر یا 15 میں کہتا ہوں 2 سے 3 دن کے اندر ہی آپ کو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہو جائے گا اور آپ ارننگ پوزیشن کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر آپ رجسٹر ہوں اور اپنی مناسب سی بڈ کریں اور آپ کو پروجیکٹ مل جائے گا. میں بیسک لیول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل ایسے گاؤں میں ہمارے ہیں جو صرف ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں، انہوں نے ڈیٹا انٹری سیکھ لی، تو ڈیٹا انٹری کی بھی آپ کو ٹاسک مل جائیں گے فری لانسنگ ویب سائٹ سے اور آپ کو ایک اچھے پیسے. تو نارمل طور پہ اب اس ٹائم موسٹلی لوگ $1,000 یہ بیسک کام کر کے $1,000 تک جا رہے ہیں ڈیٹا انٹری کر کے. یہ مطلب پورا مہینے کا ٹاسک ہے نا، اور ٹاسک لیتے جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ اور کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. 1000 کو اپروچ کر رہے ہیں اور جو صرف پکچرز وغیرہ کے اوپر سے تھوڑا سا ایسی سیٹنگ کر دی کہ کلر اس کا ایڈیٹنگ وغیرہ وہ $300-400 تو وہ بھی لے رہے ہیں. اچھا ہر امیج کا $2 سے $3 کر کے الٹیمیٹلی مہینے کے اندر اتنے ان کے ہو جاتے ہیں کہ $200-300. $200-300 کا مطلب آرام سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ 70-80 ہزار روپے یہ کما سکتے ہیں. جی کما سکتے ہیں. صحیح. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ سبجیکٹس کے حوالے سے بچے جو ہیں وہ بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں کیا چوز کرنا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں. آج کل ویسے تیز رفتاری کے حوالے سے بھی بات کروں، کل بھی میں نے بات کی تھی، حادثات میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ میں سلنڈرز کا استعمال، حفاظتی جو کٹس ہیں ان کا ہونا لازمی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں کیا کہنا چاہیں گے؟ تیز رفتاری تو دیکھیں ابھی بھی یہ منگل والے دن جو ہے وہ یہاں یوسف رضا گیلانی فلائی اوور پہ ایکسیڈنٹ ہوا. 3 کزن جا رہے تھے تو پانی والا ٹینکر تھا تو اس میں جا کر لگے ہیں تو 2 کزن جو ہے ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک جو بیچارہ نشتر میں منتقل ہو گیا. تو تیز رفتاری سے ہمیشہ بچپن سے ہی ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تیز رفتاری سے آپ لوگوں نے گریز کرنی ہے. سڑک پر چلتے ہوئے آگے سے آنے والے کو راستہ دے دیں لیکن اپنی سپیڈ جو ہے وہ سلو رکھیں. 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں لیکن پہنچ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ تیز رفتاری جو ہے وہ اپنا اس طرح سے. یہ غیر معیاری سلنڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے حادثات جو ہیں وہ دکھنے میں آتے ہیں. عموماً ٹرانسپورٹ میں تو سلنڈر الاؤ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ سلنڈر رکھ کے جو ہے یہ رکشے والے ہو گئے، ویگنز والے ہو گئے، ویگنز یہ جو ہے سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں. لیکن رکشے والوں نے تو باقاعدہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے بڑے برے حالات ہوتے ہیں. اور حفاظتی کٹ ابھی میں نے 2 دن پہلے اس پہ کام کیا تو
کسی ایک رکشے والے کے پاس حفاظتی کٹ نہیں تھی. مطلب کوئی ایک بندہ ہو جس نے رکھا ہو کہ ہاں یار اچھا خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس میں ہم کو یہ استعمال کرنی پڑ جائے, لیکن کسی شاید اویئرنیس نہیں ہے, یا اویئرنیس ہے تو پھر لوگ شاید کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیئرلیس ہیں, ہاں رسپانسبل نہیں ہے ہمارے لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا یار چل سے چل کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے چلنے دو. لیکن اس چیز میں جو ہے کسی بھی رسپانسبل نہ ہونے کے باعث اگر کسی کا اس طرح سے مطلب خطرہ بن جائے کہ مطلب کبھی بھی کسی بھی طرح کی سچویشن بن سکتی ہے, کہیں سے وہ لیک ہو سکتا ہے, کیونکہ غیر معیاری سلنڈر کا کچھ معلوم نہیں ہوتا, وہ کہیں پہ بھی اس کی جو ہے چادر جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے, وہ لوکل سامان سے بنا ہوا ہوتا ہے سارا, وہ کہیں پہ بھی کسی وقت اس میں ہلکا سا ٹک لگ گیا تو اس کی تو گیس نکل رہی ہے آس پاس. پھر رکشے والے سگریٹ بھی بہت پیتے ہیں, ویگن والے مجھے تو ویسے بھی بڑے سلنڈر سے جو ہے وہ بہت ڈر لگتا ہے, تو گھر میں بھی نہیں رکھا ہوا میں نے اس پہ. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ. جی میڈم, مجھے سب سے یہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے کہ میرے پاس آئی ٹی سپورٹ انجینئر اور نیٹ ورک سپورٹ انجینئر کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو میں فری لانسنگ میں اپنا یہ سر سے ہیلپ لینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کس طرح کوئی پروجیکٹ وغیرہ مل سکتے ہیں تاکہ پھر میں اپنے آن لائن کام وغیرہ کر سکوں. ایکسپیرینس بیس پہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے, کوئی سوال کرنا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی میں ان کے لیے سپورٹس کیونکہ یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, آئی ٹی سپورٹ, تو آپ کے کافی سارے ٹربل شوٹنگ کے جو ہیں ایشوز وہ آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسپرٹ مل جائے جو ہمارے معاملات کو ٹربل شوٹ کر دے. یہاں پہ بے تحاشا آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس 800 ہزار ہمارے سیالکوٹ, آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل ایریا, بڑی بڑی فرمز, فیکٹریز, تو ان کے اتنے سارے کمپیوٹر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بغیر سسٹم ڈسٹرب کیے ہمارے نیٹ ورک کا جو یہ ایشو ہے یہ سالو کر دیا جائے. تو آپ ان کو ایکسیس, یہ تو ود ان پاکستان ہے, آؤٹ سائڈ بھی اسی طریقے سے معاملات ہیں ان کی اپنی, جیسے دبئی ہے اور باقی کنٹریز ہیں ابو ظہبی وغیرہ اور یورپ اور امریکہ, تو ان کے بڑے بڑے آفسز ہیں جنہوں نے پوری ٹیمز ہائر کی ہوئی ہیں. اور اب تو کیونکہ کام چلا گیا ہے سارا ورچوئل پہ, آپ گھر بیٹھ کے ان کے سسٹمز کو ایکسیس کر سکتے ہیں, صحیح کر سکتے ہیں. تو اوبویسلی فری لانسنگ ویب سائٹس کے اوپر اس طریقے سے پرابلم آئیں گے, ان پرابلمس کے اوپر آپ اپلائی کریں, بٹ دیں, وہ آپ کو ایکسیس دیں گے. ان کا نیٹ ورک ڈیزائن کر کے دیں, ان کو نیٹ ورک ڈیزائننگ کی بڑے ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. اچھا جی, موسم کا حال جان لیتے ہیں کہ آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما, آج شہر اولیا ملتان کے اگر موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم قدرے بہتر دیکھا جا رہا ہے. کل جس طرح سے دھند کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی حد نگاہ بھی کافی متاثر تھی, مگر آج سردی کی شدت میں بھی خاصی کمی دیکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی دھند کی شدت میں بھی خاصی کمی آئی ہے. اگر آج ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اسی طرح سے اگر کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر اسی طرح سے دھند کی شدت کو دیکھا جائے تو آج ملتان میں دھند کی شدت میں کافی کمی آئی ہے, جس کے باعث حد نگاہ بھی قدرے بہتر ہوئی ہے. حد نگاہ کی اگر بات کی جائے تو آج ملتان میں صبح کے اوقات میں حد نگاہ تقریباً 12 سے 1300 میٹر کے دوران محدود تھی, مگر اب کیونکہ دن کافی زیادہ چڑھ چکا ہے, سورج آ چکا ہے, تو اب حد نگاہ تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب ہو چکی ہے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی تو ملتان کا موسم کافی زیادہ سردی کی شدت میں اضافے کا سبب بنے گا. اسی طرح سے اگر آج ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر دیکھا گیا ہے. آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 164 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ ملتان کے باسیوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتری کی طرف گامزن ہے.
اور فضائی آلودہ ترین شہروں میں اگر ملتان کا ذکر کیا جائے، پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں، تو ملتان 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، دھند کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بارشوں کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے آج ہوا میں نمی کے تناسب کی، تو آج ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے کم دیکھا جا رہا ہے۔ آج ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب 73 پوائنٹس پر 73% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ملتان میں گزشتہ دنوں کی بات کی جائے، کل کی اسپیشلی کل کی بات کی جائے، تو کل موسم قدرے سرد تھا اور دھند کی شدت میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اچھا، جس طرح کیونکہ موسم کی ابھی بالکل ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ موسم پل میں کچھ ہوتا ہے، پل میں کچھ ہوتا ہے، حالانکہ دسمبر آ گیا ہے اور دسمبر میں ہمیں سردی جو ہے وہ کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہی، ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بالکل ہے۔ ابھی دوپہر میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، دسمبر کا سٹارٹ ہے اور ابھی تک جو ہے ایسی کوئی فیل نہیں آ رہی۔ بس نومبر میں ایک دن آیا تھا، ہاں اس دن ایسا لگا تھا جیسے اب بڑی سردی آنے والی ہے، لیکن اس کے بعد ہاں سے جو پیاری ہے شاعری ایسے۔ اچھا، اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اوور کوٹس لے لیتے ہیں، شاپنگ ہم اتنی کرتے ہیں سردیوں کی کہ لگتا ہے ایسے برف باری ہونے والی ہے ملتان میں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اوور کوٹس آپ جیسے لیتے ہیں نا ویسے ہی آپ کے وہ الماریوں میں سجے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کی زینت بن ابھی جاتی تک سردی کی بس وہ ہے کہ بس اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، مارکیٹ سب کچھ بند ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اچھا، یہ ہے کیونکہ آپ سردیوں میں جیسے ہیں تو وہ آپ کا تھوڑا سا اس حوالے سے شاپس جو ہیں وہ جلدی کلوز کر دی جاتی ہیں، اور جس طرح ایک رونق گرمیوں میں لگی رہتی ہے نا اس طرح کی رونق 6 نہیں بجے ہوتی۔ تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے 8 بجے لگ رہا ہوتا ہے جیسے 12 بج گئے ہیں، تو پھر اکیلے بندے پھر ویسے ہی تھوڑا وہ ہوتے ہیں، بور ہوتا ہے۔ کوئی کمپنیز وغیرہ ہوں اس طرح سے بیٹھے ہوں، کوئی باربیکیو شاربیکیو کریں تو پھر وہ ہے، لیکن ابھی موسم بھی ایسا نہیں بنا جس کی وجہ سے بندہ اس طرح کی کوئی مجھے لگ رہا ہے ابراہیم آپ کا پلان نہیں بنا، اس لیے کسی کو میسج تو نہیں دے رہے ہو، بنا لو پلان ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ موسم جس طرح سے آہستہ آہستہ بہتر ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے پلانز بھی کریں گے۔ ہاں، ویسے اس موسم میں تو خیر باربیکیو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر وہ ویسے ہی آپ کو نا فرینڈس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے۔ اچھا، جس طرح ہم موسم کی بات کریں، ساتھ ساتھ جس طرح ابھی یہاں پر ہم دیکھیں مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہاں پر آٹا اور جو گھی ہے وہ بہت زیادہ آپ کو شارٹ ملے گا، مطلب لوگ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور یقین کریں صبح سے وہ بیچارے آتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، لیکن خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں۔ عموماً مسئلہ زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے صبح 6 بجے آ جاتے ہیں اور میسج نہیں آتا ان کو، اب وہ میسج کے انتظار میں 4-5 گھنٹے جو ہے وہ لوگ کھڑے میں بیچارے، کوئی بیچارہ کسی علاقے سے آیا، کوئی کسی، کیونکہ دیہات سے آس پاس سے دیہات سے جو ہے موسٹلی لوگ اٹھ کر آ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے اس یوٹیلیٹی سٹور پہ دیکھا اچھا اتنے رش ہے، چلو اگو چلو آگے چلتے ہیں وہاں رش ہے، ایسے کرتے کرتے بیچاروں کو کرائے بھی لگ رہے ہیں، بیچاروں کا پیٹرول جو بائک والے ان کا پیٹرول بھی لگ رہا ہے۔ کیا ہوتی ہے آپ کی وہی 5 میں ہمیں 4 سے 5 میرے خیال سے اس چیز میں کور ہو جاتی ہے، جتنا یہ لوگ بیچارے جو ہے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے باہر کھڑے رہنا لائنوں میں لگ کے، تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ خواتین کھڑی ہوتی ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں، بزرگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی اس دن میں گیا یوٹیلیٹی سٹور کے باہر تو میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کتنے سال ہیں؟ کہتے ہیں جتنے سال کا پاکستان ہے، تو مطلب کہ میں 75 سال کا ہوں میں، اور میں جو ہے ابھی بھی بیچارے جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، تو یہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، آپ نے سبسڈی دینے کا کرائٹیریا سیٹ کیا کہ جی جس کو میسج آئے گا اس کو سبسڈی جو ہے سبسڈائز آئٹمز دیے جائیں گے، تو سبسڈائز آئٹمز دینے کے لیے اتنا زیادہ پھر آپ عوام کو وہ بھی تو نہ کریں نا۔ مطلب ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے آپ کو عوام کو آٹا اور گھی جو ہے وہ میسر ہوگا، مطلب ہر ٹائم اویلیبل ہوگا یوٹیلیٹی سٹور پہ، یہ کہا گیا تھا، جو کہ کہتے بھی ہیں، لیکن عموماً یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتوں یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، سیکشن جو ہیں وہ آٹے کے اور گھی کے۔ اس کے بعد جس دن آٹا آتا ہے اس دن جو ہے پھر عوام جو ہے 4-5 گھنٹے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے آٹا لینے کے لیے۔ تو بہرحال یہ سسٹم جو ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر بنانا چاہیے، چیزوں کو آسان کرنا چاہیے لوگوں کے لیے، نہ کہ جو ہے مشکل کر دینا چاہیے۔ ایک طرف آپ جو ہے آسانی دے رہے ہیں کہ بھئی ہم سستی چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں،
دوسری طرف عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ اور موسٹلی جو ہے یہاں دیہات کے لوگ ہی یہ اس چیز کو جو ہے اویل کر رہے ہوتے ہیں. جو شہری ہوتے ہیں وہ بہت کم ان چکروں کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جاب والے ہوتے ہیں, کسی کے بچوں نے اسکول سے پک کرنا ہے, کسی نے بیوی کو پک کرنا ہے, کسی نے کہیں جانا ہے, کسی نے کہیں جانا ہے. مسائل اتنی دیر آپ لائن میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور پھر اگر زیادہ قیمتوں میں وہ ہے ہی نہیں, ڈفرینس ہی نہیں ہے, تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں اچھا 4-5 روپے کا فرق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر جہاں اتنے پیسے بھر رہے ہیں تو پھر 4-5 روپے اور بھر دیں گے. گھی جو ہے, گھی جو مارکیٹ سے 560 کا ملتا ہے وہ وہاں 300 روپے کا ملتا ہے, تو وہ لیکن اس میں بھی آپ کی وہ ہے ڈفرینٹ ہے, کوالٹی کا ہے, کوالٹی کا بھی ہے, پھر آپ کا لیکن وہ 300 روپے والا گھی پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک پیکٹ آئے گا, وہ 2 پیکٹ آ جائیں گے, جو سستا گھی ہے وہ 4 دن چل جائے گا, وہ 2 دن چلے گا. تو ظاہر ہے لوگ بیچارے مین تو بیسک نیڈز ہے نا, اگر نہیں ملے گا تو آپ پھر مہنگا تو خریدنے پہ مجبور ہیں نا. ہاں, تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومت تو ہماری ویسے ہی کہیں پہ ان کا ٹھہراؤ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا. آئے دن آپ جو ہے, حالانکہ جو ہے یہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پھر سٹالز ہیں وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ یوٹیلیٹی سٹورز تو وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں, تو وہاں کی ان کے حساب سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بس رول رہی ہے, یہ بات ہے, مطلب یہ رول رہی ہے, مطلب جو کہ عوام کو نہیں رولنا چاہیے, عوام جو ہے وہ رول رہی ہے, جس کی وجہ سے نا بس ظاہر ہے وہی بڑھتی ہیں باتیں اندر ہی اندر, پھر لوگ جو ہیں باتیں بولتے ہیں, غصہ بڑھتا ہے, انگر بڑھتا ہے عوام کے اندر. چیزیں اب ہماری جو ہے ہمارے معاشرتی مسائل جو ہیں دن بدن بڑھ رہے ہیں, وہ ریزنز بھی یہی ہیں کہ جب تک ہمارے حکومت کے حوالے سے کوئی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی تو اب ایک بندہ 5 گھنٹے لائن میں لگ کر آ رہا ہے, وہ گھر میں کیا اس کا رویہ ہوگا, ٹھیک ہے, چاہے وہ خاتون ہے, چاہے وہ والد ہے, تو بھائی ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی اگر 5 گھنٹے لائن میں لگ کے آ رہا ہے, وہ کس طرح سے گھر میں آگے بات کرے گا یا کرے گی. وہ پھر ایک پوائنٹ ہوتا ہے, ایک چیز پھر وہ پورا سائیکل بن جاتا ہے ایک چیز کی وجہ سے نا, وہ ہر چیز پہ وہ امپیکٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے بڑے پھر تلخ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا سر, جس طرح ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو اس حوالے سے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں جی, آپ اگر بالکل بیسک لیول کی اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں جنہیں وہ ابھی کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے, وہ عام پبلک ہماری, وہ کمپیوٹر لٹریسی کے کورسز کرے, فری آف کاسٹ آن لائن اویلیبل ہیں, اور آرام سے وہاں بندہ کر سکتا ہے. ہر گھر میں کمپیوٹر ہے, ہر بچے کے پاس موبائل ہے. یہ موبائل استعمال کرنے کے لیے ہے, نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ اور سوشل میڈیا کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بے تحاشا آپ کے پاس ایپس ہیں جو آپ استعمال کر کے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اور جو بڑے بچے ہیں ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ پروگرامنگ لینگویجز سیکھیں, اور کچھ گرافکس ڈیزائننگ کے, جس کے اندر کچھ گرافکلی کام کر سکیں, ویب ڈیزائننگ کے کورس سیکھیں, موبائل ایپس ڈیولپمنٹ کے کورس سیکھیں. اور اگلا جو ٹائم ہے, کیونکہ پہلا ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے جو جی ڈی پی اپنا گروتھ کے لیے فری یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے نا, $2 $3 $5 کے, اور اس طریقے سے $10 $50, کیونکہ یہاں بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں, سسٹمز نام ہے, نیٹ سول ہے, اور بے تحاشا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی دے رہے ہیں اس کے اندر, تب جا کے تو اتنا پیسہ ہوا ہے, لیکن وہ کم ہے تعداد میں. تو پہلا تھا فیز کہ ان سب کو انیشیٹ کرنا, اس سائڈ ڈائریکشن میں لگانا کہ آپ لوگ ارننگ کی طرف آئیں. اب کچھ عرصے بعد یہی لوگ جب دیکھیں گے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی والی سائڈ پہ ہیں, تو یہ ٹیکنیکل سائڈ آ گئی. تو ٹیکنیکل سائڈ کے لازمی نہیں ہے کہ اب آپ جیسے کہ کوئی بندہ جو ہے میڈیکل فیلڈ کا لینگویج وہ بھی سیکھ سکتا ہے, پروگرامنگ لینگویج, ویب ڈیولپمنٹ وہ بھی کر سکتا ہے. اب تو بہت اچھے اچھے بڑے رچ ٹول آ گئے ہیں, آپ کو بڑی ڈیٹیل پروگرامنگ ہی نہیں کرنی پڑتی, پک اینڈ ڈراپ سے بھی کئی کام ہو جاتے ہیں. اچھا, جو بھی آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کورس کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ سے جانوں گی کہ کتنا ٹائم کے حوالے سے, کیونکہ 6 months کا ہوتا ہے, کوئی 3 months کا ہوتا ہے, اس حوالے سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں کورسز کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کتنے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں یہ؟ میم دیکھیں, بیسک کورس جو ہے وہ تو آپ کا 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا. جیسے کہ آپ ڈگری کی بات کرتا ہوں وہ تو 4 سال کی ہے, BS کی. جو اس طریقے سے آپ کوئی ٹول سیکھنا چاہتے ہیں, اس ٹول کے اندر کس لیول تک جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسک لیول آپ 2 مہینے میں 3 مہینے میں اچھے ٹول کا کور کر سکتے ہیں. پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں پائتھون یا سی لینگویج کی بات کر لیں, تو اس کے لیے 4 مہینے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ کو سیٹ آف ٹول سکھانے ہیں جو بالکل ہی نہیں پتا, بالکل شروع سے. ہاں, نیکسٹ لینگویج آپ 3 مہینے میں کر سکتے ہیں, اس سے نیکسٹ کے لیے 1 مہینہ ریکوائرڈ ہے.
صحیح ہے. اچھا بہت سارے یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا شاید آن لائن اس طرح کام ہے تو اپنے فوراً آپ نے جو ہے نا ارننگ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ ڈالرز کمانا شروع کر دیتے ہیں, کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, شروع میں اتنے ڈالر نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے ڈالر ہیں, اس کے بعد ہاں بڑھتے یہ جاتے ہیں. حقیقت ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں گے نا تو ہمیں ایسے ہی ڈالر. تو آپ نے پروفائل آپ کی بلڈ ہوگی, ایسا ایسا لوگ آنا شروع ہوں گے, لیکن اتنا کام آنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ آپ اکیلا نہیں کر سکتے, آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے. آپ کی اچھی ہو تو آپ اس کو میرے خیال نہیں, میں وہ کام کر کے دیں آپ کی پروفائل پر, لوگوں نے اپنی ٹاسک لگائی ہیں, ہاں آپ کو جو پسند آتی ہے, جو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس نے پیسے بھی بتائے کہ میں اتنے پیسوں کے درمیان چاہ رہا ہوں, آپ وہاں پہ بڈ کریں گے, وہ 1 دن 2 دن کے بعد بڈ کلوز ہوگی, جس کو وہ چاہے گا 1-2 بندوں سے رابطہ کرے گا کہ بھئی آپ یہ کام کب تک کر کے دیں گے, کچھ اس میں ٹائم بھی میٹر کر رہا ہے, اور تو وہ اپنا جیسے ہی وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ کام کر دیں گے. آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑی سی لکھنے کی سکل اچھی ہیں, انگلش ہو یا اردو, دونوں میں, یہ نہیں کہ انگلش آپ اردو میں کر دیں, کنٹینٹ رائٹنگ کر کے دے دیں. آج کل کے اتنے ایشوز ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ کنٹینٹ کچھ ایشوز کے اوپر کچھ مواد اکٹھا کریں, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نیٹ کو سرچ کرنا پڑتا ہے, نیٹ میں سے ڈیٹا اکٹھا کریں, کنٹینٹ بنائیں, خود بنا کے لگا دیں. اس پہ یہ کیا ہوگا, لوگ جتنے دیکھیں گے اتنی آپ کو پروفائل اچھی ہوگی, اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. گھر بیٹھے وہ کہتے ہیں نا خواتین جو ہیں جو باہر جاب نہیں کر سکتی ہیں, جن کو الاؤ نہیں ہے, تو گھر بیٹھی اس طرح آن لائن جو گریجویٹس لڑکیاں ہیں جو ماشاءاللہ میرڈ ہو گئی ہیں, جو باہر نہیں پسند کر رہی تھی جاب کرنا, گھر بیٹھ کے بہت اچھے پیسے کما رہی ہیں, اور کئی تو کما کے انگلینڈ بھی شفٹ ہو گئی ہیں. اچھا یہ واقعی ہے, اب کیونکہ بہت ساری مثالیں ہم سوشل میڈیا, تو آپ کو پتا ہے کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اویئرنیس کے حوالے سے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ لوگوں میں جتنی اویئرنیس ہے اور لوگ آن لائن میں جو ہے وہ آئیں اور کمائیں. اس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہے, کیونکہ باہر سے پہلے تو ریمیٹنس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ اکانومی ہماری بیس کرتی تھی. اب اس طریقے سے مزید گورنمنٹ نے اسے ٹیکس فری کر دیا ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ آئیں ہمارے پاس, آپ رجسٹرڈ ہو جائیں, ہم آپ کو جناب جو آپ کی باہر سے پیمنٹیں آنے ہیں ان کو بھی بڑے ایزی طریقے سے اسٹیٹ بینک آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹس آ جائیں. پہلے وہ پے پال کا ہے مسئلہ, تو وہ آپ کو گورنمنٹ دوسرے اینڈ پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے. ٹھیک ہے, مطلب گورنمنٹ اس میں اپنا اب رول پلے کر رہی ہے, بہت اچھا رول پلے کیا. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم آپ سے جانوں گی, ڈرائی فروٹس کے حوالے سے بات کر لیں. ڈرائی فروٹس تو ویسے ہی پہنچ سے دور ہے, ویسے سبزیاں پھل ہمارے پہنچ سے دور ہیں, تو ڈرائی فروٹس تو بھائی وہ تو 3-4 ہزار روپے کلو پر پہنچ گئے ہیں, بادام 2500 پہ پہنچ گیا, تو بہت زیادہ. اور اکثر سردیاں آئے نا تو کہتے ہیں اچھا آپ کو گفٹ کیا تو کہتے چل روزے دے دو, چلو یہ سب سے مہنگا گفٹ تو بہت ہی کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اب تو بادام افورڈ کرنا ہی کافی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا, تو کافی وہ ہے, لیکن بہرحال سردیوں کی نیڈ ہے ڈرائی فروٹس, تو جتنا ہو سکے, جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنا کھا سکیں آپ کھائیں. کیونکہ وہی انور مقصود صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ کہ بھئی اگر آپ سردیوں میں ڈرائی فروٹ نہیں کھائیں گے تو ڈاکٹر کے بچے آپ کے پیسوں سے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کھائیں گے. تو بہتر ہے کہ بھئی آپ خود ہی کھا لیں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے کھاتے رہیں ہلکا ہلکا, روز کی بنیاد پہ 1 کاجو 1 بادام اس طرح سے کر کے, تاکہ جو یہ نیڈ ہے آپ کی سردیوں میں نا, اس کے ساتھ پھر ایک اور چلے ڈرائی فروٹ تو الگ ہو گیا, انڈا دیکھ لیں آپ کتنا مہنگا ہو گیا. تو وہ تو ہم جب چھوٹے تھے تب تو 50-60 روپے درجن ہوتے تھے, اب تو 300 روپے درجن پہ چلا گیا. تو وہ تو بیچارے اب لوگ نے ایک تو ایک عام سا تھا, ایک لوگ ہماری بیسک نیڈز ہی ہیں. آپ نے صبح کا ناشتہ اب ظاہر بات ہے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, آپ نے انڈے ہو گئے, انڈا ہیلدی بھی ہے, ایزی ٹو پریپیئر بھی ہے, فوراً سے جو ہے بن بھی جاتا ہے, ہیلدی بھی ہے, پورے دن کی پروٹین جو آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے شروع میں دن کے, وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ گرم انڈا بھی بڑا مہنگا ملے گا اب تو اس موسم میں, جس طرح سے مہنگے ہو گئے انڈے. پہلے تو 20-30 کا ملتا تھا, اب تو 40-50 روپے کا ایک گرم انڈا ملے گا. تو اب یہ بھی ہے کہ لوگ اب انڈا بھی نہیں کھا سکتے, اب کیا کھائیں پھر سردی, کیا کھائیں. مجھے لگتا ہے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا بھوک ہڑتال بس فاقے جو ہیں وہ ہوں گے. ظاہر ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اب چیزوں کی شارٹیج ہے, کچھ آ رہا ہے تو وہ معیاری نہیں آ رہا, اور پھر معیاری بھی آ رہا ہے تو مہنگا اتنا زیادہ ہے. پھر اب سردیوں میں پھر انڈے اگر جس طرح بات کریں, پھر جعلی انڈے بھی آنا سٹارٹ ہو گئے, اور کافی اس طرح کے ہم دیکھیں کہ وہ کیمیکل سے تیار کیے گئے. پتہ نہیں وہ بھی ایک الگ ہی سٹوری ہے جس پر بہت سارے لوگ جو ہیں لوگوں نے, آپ نے نہیں دیکھا اس کے اوپر؟ میں نے اس بارے میں زیادہ سرچ نہیں کیا. میں تو فی الحال ریٹس دیکھ کر ہی کافی زیادہ وہ ہوا ہوں کہ اچھا اتنا زیادہ ریٹس جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں, تو پھر عوام بیچاری عوام کی ایکشن بھی لیا گیا, اور کافی شہری اس حوالے سے کہ بہت ہی عجیب سا وہ کیمیکل اس میں یوز کیا گیا ہے. اس طرح کے جعلی انڈے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں. ملتان میں سچ یہاں پہ بھی کوئی کانسیپٹ نہیں آیا ہوگا اس چیز کا,
تبھی ہماری نظر سے ایسی چیز نہیں گزری. لیکن باقی جگہوں پہ ظاہر ہے کراچی میں تو اتنا بڑا شہر ہے تو بہت کچھ وہاں پہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ملتان میں ذرا جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو ذرا نظریں جو ہے وہ سب کی ذرا زیادہ. لیکن یہ ہے کہ ملتان کے حوالے سے بھی ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر ہم بات کریں تو وہ اچھا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے ایک دم آتے ہوئے تو بہت سارے اعلانات کیے. میں آیا ہوں تو ڈالر جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے. اچھا وہ تھوڑا سا کہیں ہو بھی گیا لیکن ابھی بھی وہ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ کم ہوتا ہوتا 217 218 پہ آیا, اب پھر 226 تک چلا گیا اور ڈالر جو ہے وہ بینکس کے پاس ہے ہی نہیں. عموماً آپ جائیں ڈالر پہ بات کریں, لوگوں سے پوچھیں ڈالر مل رہا ہے, نہیں ڈالر تو مل ہی نہیں رہا بینک سے. 225 روپے یہ تو بس ایسے ہی انہوں نے ریٹ دیا ہوا, 250 سے نیچے تو ڈالر ہی نہیں مل رہا. اتنی انسٹیبلٹی جو آئی ہوئی ہے وہ اسی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے نا. مطلب یہ تھوڑا سٹیبل ہوگا, کچھ ہماری اکانومی بہتر ہوگی, کچھ ایکسپورٹ امپورٹ بہتر ہوگی, کچھ تو ہی کچھ بہتر ہوگا, ایسے تو نہیں. ورنہ ڈالر تو ابھی بھی اس طرح سے وہ نہیں ہوا ہوا ڈالر کے جو ہے. عالمی سطح پر آپ کی پیٹرول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان میں کمی آئی, لیکن ہمارا جو ہے جو ابھی تک سسٹم وہ وہیں پہ برقرار ہے. خراب ہے, مطلب وہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم برقرار رکھ رہے ہیں, یہ ہمارا اچھا وہ ہے, یہ شکر کریں کہ آگے بڑھایا نہیں ہے, برقرار رکھ رہے ہیں. یہ ہمارا یہ اقدام ہے آپ کے لیے کہ ہم برقرار رکھ رہے ہیں, اس میں ہم اضافہ نہیں کر رہے ہیں پیٹرول میں. پیٹرول کیا موٹر سائیکلیں دیکھنے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, لوگ بیچارے سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل بھی نہیں لے سکتے. اب پیٹرول کا کیا کرنا ہے. کافی لوگ ہمارے آس پاس کے دوست ہیں جو اب سائیکلیں چلانے لگ گئے ہیں, تو ہمارے آفس میں بھی کئی لوگ ہیں اس طرح کے جو کہ اب سائیکل پر آنے لگ گئے ہیں. اس چیز کی بچت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھی ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لوگ پہلے جو ہے وہ بہت میلوں سفر جو ہے وہ سائیکل پہ کر کے جاتے تھے, تو ابھی لوگ جو ہے وہ پھر ایک بار پھر سے وہ چیز ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر سے. ہاں اب تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا چلو تھوڑا سا پیدل ہی چل لیتے ہیں, تو اس حوالے سے ٹھیک ہے, کچھ اچھی وہ بھی آ رہی ہے. لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ ریلیف مل رہا ہے. آپ کو پتا ہے اتنے مطلب ہمارے جو ہے آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ ہر بندہ جو ہے اتنا تیز جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ گھر ہی جانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہر بندہ شارٹیج کم ٹائم میں ہم سارے کام کر لیں, حالانکہ پھر گھر جا کے ویلے ہی بیٹھنا ہے, جہاں پہ جانا ہے ویلے ہی بیٹھنا ہے. ٹائم میں نا ہم لوگ جلدی جو ہے جلدی اپنے کام کر لیں اور پھر وہ سڑک پہ ہر بندہ اگریسو ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا یہ وہ اس طرح سے. اچھا اس حوالے سے تو وہی نا ہمارے میں بات جیسے کی تھی کہ ہمارے رویے اور مزاج جو ہیں وہ اب تلخ ہو گئے ہیں بہت زیادہ, اب ہم برداشت نہیں کرتے کسی کی بھی کوئی بات. اچھا جی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے سر. اور ابراہیم آپ کا بھی بہت شکریہ, اچھا لگتا ہے کہ ہم روز جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی کمپیوٹر اویئرنیس بہت ضروری ہے, بوائز کے لیے بھی, گرلس کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. اپنے بچوں کو اس طرف ٹریننگ دیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اس طرف آئیں. پہلے جو جنریشنز ہوا کرتی تھی وہ ہیلتھ کی بیسس پہ, ورلڈ وار کی وجہ سے, آج کل ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر جنریشن کی کیٹیگرائزیشنز چل رہی ہیں. جنریشن ایکس, جنریشن وائی, آج کل جنریشن زیڈ کا تذکرہ ہے. تو آنے والے وقت میں بچوں نے ہی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, تو انہیں ٹیکنالوجی سے دور نہ کریں, ٹیکنالوجی کا استعمال کروائیں, مانیٹر ضرور کریں. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر اکرم حریری صاحب, جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد رمضان سروردی, جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کریں گے دعا پر, دعا کی فضیلت پہ, اہمیت پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے جو ہے وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے. ویسے تو یہ آئیڈیا کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آج ان سے مزید بھی اس ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ان سے. لیکن پہلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. اچھا جی, آج ہم جس بات پہ بات کرنے جا رہے ہیں, آج ہم بادام پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے جس طرح ڈرائی فروٹس کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں, مہنگائی کی وجہ سے ایک عام بندے کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں, لیکن بادام جو ہے کھانے سے
آپ کی اسکن کو بھی، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ بادام جو ہے اگر ہم رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ اس کو کھائیں تو آپ کے دماغ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. کہتے ہیں نا جیسے نانی اور دادیاں کہتی ہوتی تھیں کہ آپ 7 بادام جو ہے اس کی آپ بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہ 7 بادام آپ نے جو ہے وہ چھیل کر کھانے ہیں، اس سے بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے. اچھا میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بادام میں جو ہے وہ کیا کیا پایا جاتا ہے. تو وائٹامن ای جو ہے وہ پایا جاتا ہے وافر مقدار میں، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. آپ کو پتا ہے آئرن جو ہے وہ آپ کے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے، خون بنانے میں کتنے آپ کو مدد دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ویسے بھی اگر ہم ڈرائی فروٹس کی جس طرح بات کرتے ہیں تو اگر آپ ڈرائی فروٹس ایک مٹھی بھر بھی آپ ڈیلی اپنے غذا میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور جس طرح ہم آج کل جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں. اسپیشلی کولیسٹرول کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس کے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ کی اتنی قدرت ہے، یقین کریں کہ ہر چیز میں اس کی افادیت ہے، اس کا فائدہ ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں آپ جو بہت ساری چیزوں کو اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو پھر نقصان دیتی ہے، اس کا وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو ایکچولی آپ کو پہنچنا چاہیے. اچھا اگر ہم بادام کی ریسرچ جدید جو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے مطابق کہ یہ آپ کے وزن کو جو ہے جو ہڈیوں پہ جو آپ کے چربی ہے اس کو تیزی سے کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو ہیلدی رکھتا ہے. اور ساتھ ساتھ اسکن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو روغن بادام جو ہے وہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا جو تیل ہے وہ آپ کی اسکن پہ آپ لگائیں، جھریاں، داغ دھبے جو اکثر ہمارے گھر کی خواتین وہ پریشان رہتی ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ بڑی گلو کرنی چاہیے، آپ کے ہیئر بڑے اچھے ہونے چاہیے، تو روغن بادام جو ہے وہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں انرجی لانے کے لیے، جیسے آج کل کے بچے ہیں ہمارے اسپیشلی ان کو ضرورت ہوتی ہے انرجی کے حوالے سے، تو آپ ان کو بادام کا شیک بنا کر دے سکتے ہیں، دودھ میں جو ہے ان کو مکس کر کے آپ بوائل کر کے پلا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. یہ تھی جی بادام کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ہمیشہ اچھے ہیں تاکہ اچھی زندگی آپ گزار سکیں. کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا سب سے پہلے تو دعا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس کی فضیلت و اہمیت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا دیکھا جائے تو جس طرح دوسری عبادات ہیں اسی طرح یہ دعا بھی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو دعا کے معنی الفاظ ذکر فرمائے ہیں تو یہ کئی الفاظ کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک غالب معنی اس کا عبادت بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا ملخص ہے، یعنی اس کا نچوڑ ہے. گویا کہ عبادات اور اس کے بعد دعا یہ دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، دیکھا جائے اور ان کی تعلیمات پر غور کیا جائے، ان کے عمل پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کا دامن کسی لمحے میں بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ بڑی سی بڑی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سیدنا اسماعیل ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی کہ عبادات سر انجام دینے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر یہ بندے کو ہونی چاہیے اور وہ دعا کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی کیمسٹری بنائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہے تو ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک سے چیز لینی، کسی کو دینی، کسی میں وہ جو ہے وہ کل اختیارات کا مالک ہے، کسی میں وہ بالکل ٹوٹلی طور پر محتاج ہے، وہ دوسروں کا جو ہے تو اسی لینا دینا اس کا رہتا ہے. اسی طرح وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی محتاج ہے ہر لمحے، اور اپنی ضروریات کے لیے وہ اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹانے پہ جو ہے وہ کمزور اپنا ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کی جو ہے وہ دلی تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی یا اس کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی. اب اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ بندے کو اس بات پہ ابھارا گیا ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز میں اللہ رب العزت سے مدد کا جو ہے وہ طالب رہے.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ سے ہر بات جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ عبادت، یہ وہ عبادت ہے دعا کہ جس کے ذریعے سے انسان اطمینان کی کیفیت میں جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اتنے اختیارات کا مالک ہے کہ وہ ہر کام جو ہے وہ اپنے فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ کروا لیتا ہے یا کر لیتا ہے، تو وہ اسی طرح سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے جو دعا کر رہا ہوں وہ بھی فوری طور پر جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ جلد بازی میں تو انسان ہمیشہ رہتا ہے، تو کیونکہ وہ دنیا میں ریسورسز استعمال کرتا ہے، وسائل خرچ کرتا ہے، تو اس کے کام جو ہے وہ اسی طرح ہو، اس کو کام کا اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے تو بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں پہلا جو ہے وہ درس یہ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والے، یعنی گناہ نافرمانیوں کی زندگی بسر کرنے والے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کہ ہاں دعا کے ذریعے سے ایک امید کی کرن ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، اپنی بدحال زندگی جو میں گزار چکا ہوں اس کے اوپر پردہ ڈلنے والا ہے، کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنی ضروریات کا اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ اعادہ کرے، بار بار کرے، تو اللہ رب العزت اس کی سابقہ زندگی کو، گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں اور اس کو ایک روشن اور تابناک زندگی بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے دعا اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق جو قائم ہوتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی مجدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاں جی، یہ الفاظ اللہ رب العزت ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور جو صبح و شام والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک ایسی مجلس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ بندے بیٹھے تھے، اذکار کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تو غیب کا علم جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ شاید حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں بتلاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا، مگر جو ان کو بتلایا گیا ہے اسی پر ایمان لاتے ہوئے تجھ سے تیری جنت کا جو ہے وہ سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے وہ جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح جہنم سے پناہ کا جو ہے وہ سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں، جو کچھ بتلایا گیا اس پر وہ یقین کرتے ہوئے ایمان لا رہے تھے، تو فرمایا ان کو جو ہے وہ جہنم سے پناہ دے دی گئی۔ تو یہ ہے سوال کرنے سے، کہ سوال ہم کرتے رہیں اللہ رب العزت سے تو اللہ ہمارے من کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ رہا کہ اس بات کا جو ہے وہ کیا علاج ہے کہ میں تو بڑے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو ہے وہ ادھیڑ عمر میں اللہ اولاد دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے جوانی کے ایام میں اللہ سے نہیں مانگتے ہوں گے؟ تو یقیناً اللہ سے مانگتے تھے۔ اب اللہ نے وہ دعا کس وقت کے لیے جو ہے وہ اس کی پوری کی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اور توکل کیا جائے تو پھر اللہ انسان کی بہتری اور خیر خواہی کے جو ہے وہ فیصلے فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کی ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی تمنا کو جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وہ دعا ہے جو ایک مخصوص وقت یعنی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کا وقت وہ کب دیکھے گا انسان؟ وہ اپنے ابتدائی ایام میں دیکھتا ہے، 10 سال کے بعد دیکھتا ہے، 20 سال کے بعد دیکھتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر ہاں جی وہ اللہ بہتر جب انسان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور تیسرا وقت وہ ہے کہ کل وہ دنیا میں اپنی یہ امید رکھے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ میں تو دعا کرتا رہا، اللہ نے دعا قبول کی ہے یا نہیں کی، لیکن دل میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ نے میری دعا قبول کر رکھی ہے۔ قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب کی صورت میں جب اس کا صلہ ملے گا تو وہ بندہ تمنا کرے گا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج سارا اس کا صلہ مجھے آخرت میں۔ یعنی اللہ کتنا اپنے بندے کے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ اس کو ادا کرتا ہے، کمپلسیٹ کرتا ہے، وہ دنیا میں کرے وہ آخرت میں کرے، لیکن یہ تعلق جو ہے وہ رہنا چاہیے۔
یہ تو ایسا دعا- تعلق ہے کہ اللہ رب العزت اس تعلق سے خوش ہوتا ہے. بندے سے تو بار بار ہاں جی کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے نا تو وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگا جائے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ سے مایوس ہو کر جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں جی جی تو اللہ کو وہ ادا جو ہے وہ آپ کی بے حد پسند آتی ہے کہ یقین- جب انسان بے بس ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے تو آپ کا ایک سجدہ جو ہے وہ بڑا کافی ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی محمد سرور ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بات نہیں آ رہی. آ رہی ہے آپ کی آواز. میں نے کام کے لیے دعا کے لیے سوال کیا ہے، کوئی اچھی سی دعا بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. دعا کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کوئی اچھی سی دعا بتائیں. دعا ساری ہی اچھی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے جن دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں تو ایک صبح و شام کے اذکار ہیں اور کاروبار کے لیے کاروبار کے لیے جو ہے وہ اچھی سی دعا فرمایا جائے. اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں کچھ آیات کا تذکرہ ہوا ہے جس میں اللہ رب العزت نے استغفار کا تذکرہ فرمایا ہے. غالباً سورہ نوح ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے لیے وسائل کے دروازے کھولیں گے، جس میں یہ ہے کہ بارشوں کا ہونا، ہاں جی وسائل کا بڑھ جانا. اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں استغفار کیا جائے. دوسری یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ سے سوال کرو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اور استجاب کا معنی یہ ہوتا ہے قبول فرما کے عطا بھی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میرا حکم مانو. تو اس کے بعد جو ہے یعنی گویا کہ یہ شرط کے طور پر اللہ رب العزت نے آگے یہ لفظ بیان فرمائے ہیں کہ تم میرا حکم مانو، میری اطاعت فرمانبرداری کرو، تو پھر اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول بھی فرمائے گا. تو استغفار جو ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی. دیکھیں یہ دنیا میں اگر کسی سے معافی مانگی جائے نا تو اس کے دل میں ہمارا احترام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یا دیکھیں کتنا وسائل رکھنے والا مجھ سے معافی نہ بھی مانگتا تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں تھی، لیکن مجھ سے آ کے جو ہے وہ سوری کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو انسان جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے. تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کل انسانیت کو بنایا ہے، کل مخلوق کو بنایا ہے، تو جب ہم اس کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طرح دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کی فضیلت و اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آداب ہونے چاہیے؟ دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کس طرح اللہ سے دعا مانگیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہاں جی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، آیا اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے کا ہمارے دلوں میں وہ احترام موجود ہے جو کہ ہونا چاہیے. اب ہم میں سے ہر بندہ کہے گا کہ یقیناً ہم اللہ کا بہت احترام رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کا بڑا مقام ہے، وہ بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. لیکن علامتی طور پر کیا یہ ہے یا صرف عملی طور پر بھی اس کا جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے؟ تو جب ہم اس طرف آتے ہیں تو ہمیں اپنے ضمیر سے ہی آواز ملتی ہے کہ ہاں عملی طور پر ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جو احترام ہونا چاہیے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے جو ایمان کی تعریف ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار ہے اور دل سے اس کا اپنا اطمینان بھی ہے. یہ نہیں کہ زبانی طور پر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں جو ہے میرے باتیں جو ہے وہ ہلچل مچائے رکھتی ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کے کام اچھے نہیں ہیں یا مسلمانوں کی تعلیمات اچھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے کام اچھے نہیں ہو سکتے یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اسلام اور دینی تعلیمات اور اللہ کے پیغامات کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. ہم جو ہے وہ تنقید کا نشانہ انہیں بنا دیتے ہیں. پھر اگلی بات جو ایمان کا عروج ہے وہ یہ ہے کہ عمل بالجوارح، انسان کے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے سے اس ایمان کی تعلیمات کی، اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ حقانیت کو ظاہر کرے، یعنی عمل کی زندگی میں جو ہے وہ آئے. اب یہ چیز تو ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ لوگ دعا کرتے ہیں ایسے
اور وہ دیکھ رہے ہوتے ادھر یا کسی اور کی طرف، کسی کپڑوں کی طرف کوئی آ جا رہا ہے اس کی طرف، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ اوپر جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ نے مانگا ہے تو شاید انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھول، یعنی کہ ہم مانگنے میں خود اتنے جو ہے وہ سیریس ہے ہی نہیں۔ تو جب ہماری ادائیں اس طرح کی ہوں گی تو پھر کوئی بھی اگر ہم دنیا میں کسی کے سامنے اگر ایسا مانگے، کسی کے سوال پوچھ رہے ہوں، کوئی کام ہمارا ہو، تو اگر ہماری توجہ ادھر ادھر ہوگی تو وہ ہماری فائل کو، ہمارے کام کو جو ہے وہ بڑے پھینکے گا اور کہے گا جاؤ اپنے کام کا جو ہے وہ راستہ لو۔ یعنی اللہ رب العزت سے ہم مانگ رہے ہیں اور ہماری توجہ ہے نہیں۔ اہتمام کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے، مکمل دل جمی کے ساتھ مانگیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو اس کی استطاعت ہے، یعنی انسان کا جو دائرہ کار ہے، اس میں وہ ہر چیز مانگ سکتا ہے، لیکن اگر انسان یہ کہے کہ یا اللہ تو خدا ہے تو مجھے بھی خدا بنا دے، اپنے دائرے سے جب باہر نکلے تو پھر اس کی دعاؤں کو جو ہے وہ اس کی قبولیت نہیں مل سکتی، کیونکہ ایسی چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کی ہوئی ہے وہ کسی کو کیوں دے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ انسان مانگنا چاہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا کچھ اسے مل جائے، جتنا کچھ مل جائے، اس کے اوپر وہ شکر گزاری والا رویہ بھی رکھے۔ یہ نہیں کہ اسے ملتا جا رہا ہے اور وہ فرعون سے فرعون بنتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی جیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے شاید دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، کہ یعنی وہ دل میں خواہش کرتے ہیں تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا کئی سو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ جانوروں کی وہ آوازیں سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرندوں کی وہ آوازیں سن سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، یعنی اتنی بڑی وسیع نعمتوں کا جو ہے وہ انبار اللہ رب العزت نے ان کے اوپر۔ لیکن شکر گزاری کی نعمت کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم نے الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، کہ یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی، میرے والد پر اللہ تو نے نعمتیں عنایت فرمائی، مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیسی شکر گزاری کہ وہ عمل ہم کریں، وہ کام ہم کریں، ہاں جی، جن سے تو راضی ہو جائے۔ گویا کہ نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ٹارگٹ جو انسان کا ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہی ہماری صورتحال دعاؤں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یقیناً ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ بالکل جی۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ۔ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی، ملتان شہر کی مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی بات کریں، آج کے دن تو خاص سبزی یا پھل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا، لیکن اگر ہم اوورال قیمتوں کی بات کریں، پھل جو ہیں وہ ابھی بھی مہنگے داموں میں دستیاب ہیں، جو موسمی سبزیاں ہیں وہ انتہائی کم ریٹ پر مل رہی ہیں، لیکن جو دیگر سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں ابھی بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں میں کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی اتنی کم نہیں ہوئی کہ عام شہری کو ریلیف مل سکے۔ لہسن کو دیکھ لیں، وہ 400 میں فروخت ہو رہا ہے، ادرک 320 میں فروخت ہو رہی ہے، لیمو چائنا کا لیمو 160 میں، دیسی لیمو 240 میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹماٹر ہے اس کی قیمت میں 2 دفعہ کمی دیکھی گئی ہے، لیکن ابھی مزید کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کمی مزید دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ ٹماٹر جو ہے وہ 160 میں فروخت ہو رہا ہے، پیاز 200 میں، سبز مرچ بھی 200 روپے میں، جبکہ مٹر 200 سے 240 میں۔ سہانجنا جو ہے وہ مارکیٹ میں نیا آیا تھا، اس کی قیمت پہلے 400 تھی، 320 ہوا، اب بھی 320 روپے فی کلو میں فروخت، اس سے درمیان میں 240 میں بھی آیا تھا، 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، لیکن سہانجنا کی قیمت اب دوبارہ 320 پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو موسمی سبزیاں ہیں، پالک جو ہے وہ 20 روپے میں، مولی جو ہے وہ 60 روپے میں، گاجر اور میتھی جو ہے وہ 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چکندر ہے وہ 80 سے 120 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ توری، کدو اور بینگن جو ہیں ان کا موسم ختم ہو چکا ہے، وہ 100، 120، 160 روپے فی کلو میں مختلف مقامات پر مختلف قیمتوں میں دستیاب ہیں۔ پھلوں کی بات کریں، پھل ابھی بھی غریب کی پہنچ سے باہر نظر آتے ہیں، عرصہ دراز سے پھلوں کی قیمتوں میں کوئی خاص کمی دیکھنے کو نہیں ملتی۔
کیلا امرود جو ہے ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن جو باقی پھل ہیں ان کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں۔ انگور جو ہے وہ 320، 400، 600 اپنی اقسام کے حوالے سے، مختلف اقسام کے حوالے سے مختلف قیمتوں میں دستیاب ہے۔ انار جو ہے علی پور کا انار ہے، کندھاری انار ہے، کندھاری انار میں بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، کھٹا میٹھا انار ہوتا ہے، میٹھا دوسرا انار ہوتا ہے، تو یہ بھی 240، 320، 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو سیب ہے وہ 160 سے 280 میں فروخت ہو رہا ہے۔ خشک کھجور 320 میں، کینو 120 میں، فروٹر 160 میں، خربوزہ 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ امرود جو ہے اس کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اس وقت جو امرود ہے کوالٹی کے حساب سے 60 سے 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا، دعا کے حوالے سے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک تو جس طرح ہم آداب کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے جس طرح بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں دعا کے، کچھ لوگ ہاتھوں کو جو ہے اس میں گیپ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگتے ہیں، تو کون سا طریقہ جو ہے وہ بیسٹ ہے؟ ہاں جی، دعا اللہ رب العزت سے کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعائیں ہیں، جیسے کہ صبح شام کے اذکار ہیں، اس میں دعائیہ کلمات ہیں بہت سارے۔ اب وہ بندہ ہاتھ نہیں اٹھا کے دعا کر رہا ہوتا، رات کو سوتے ہوئے دعائیں پڑھ کے سوتا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا، صبح کو اٹھتا ہے تو دعا پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ پوزیشنز ہیں کہ آپ اس طرح بھی جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، ایک آیت کریمہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر وہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی جو ہے وہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے گھر مصیبت آئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مصیبت جب آتی ہے تو وہ بیٹھ کے بھی دعا کرتا ہے، وہ لیٹے ہوئے بھی دعا کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں میں دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ دعا کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ اوقات کون سے ہیں، ان میں جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دعا کا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اس پہ بات کرتے ہیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، نادیہ ہمارے ساتھ ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیں کہ جس میں دعا کی قبولیت جلدی۔ مجھے سمجھ نہیں ہے کس چیز کے لیے دعا کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی وظیفہ، کوئی ورد بتائیں کہ جس سے دعا کی قبولیت جلدی ہو جائے۔ ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے دعا کی قبولیت جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ چلیں جی، آج کل سردیوں کے دن ہیں، لمبی راتیں ہیں، رات کو جو ہے وہ نیند عموماً کھل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رات کو آپ کی نیند کھلتی ہے، کروٹ لیتے ہوئے کھل جائے یا کسی بھی صورت میں آپ کی نیند کھل جائے، یہ ایسی ازمودہ جو ہے وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ نیند کھلنے کے بعد دعا پڑھے جو نیند کھلنے کی ہوتی ہے، یا پھر حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح دعا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم اغفر لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا پھر وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت ہر اس کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ، ہاں وہ تو الگ چیز ہے نا، یہ ایک پیکج ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ آپ علیحدہ ہے، ہاں کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں تو اس تھوڑی سی جو آپ کی بیداری ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وقت دعا کا۔ باقی یہ ہے کہ تہجد کا وقت تو ایک ایسا وقت ہے، یعنی رات کا آخری وقت اذانوں سے کچھ دیر پہلے کا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانیں دنیا پر آتے ہیں، یعنی اور اس وقت پکار لگانے والا ایک پکار لگاتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند، اس کو جو ہے وہ ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ تو یہ اللہ رب العزت وہاں پہ آ کے اعلان فرماتے ہیں، اور اس وقت جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور پھر نماز کھڑی ہوتی ہے، تو اس کے دوران کچھ وقفہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دوران کی ہوئی اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی کی ہوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں جاتی۔
صحیح. یعنی اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کا وقت ہے. ٹھیک. پھر اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ جمعہ کا جو دن ہے، آج کا دن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس میں اگر دعا کی جائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب اس وقت کے بارے میں مختلف روایات ہمارے سامنے ملتی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور بھی مفسرین ہیں، تو اس کے بارے میں 12 اقوال کو ذکر کیا ہوا. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بہن کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال دعا کے لیے کسی کا وسیلہ دینا ضروری ہے؟ دعا کا دعا کرنے کے لیے کسی کا وسیلہ دینا ضروری ہے؟ وسیلہ دینا ضروری ہے دعا کے لیے، جس طرح وسیلہ کہہ دیتے ہیں. ہاں جی، دعا کے لیے وسیلہ سب سے جو عبادات جتنی بھی ہیں اس کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل اللہ رب العزت کا قرآن حکیم ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے وہ نیک اعمال جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالصتاً یہ اللہ رب العزت کے لیے کیے ہیں، اگر ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یا پھر قرآن سیاق و سباق سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان کو نوازا ہوا ہے اسی طرح اللہ مجھے بھی نواز. جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے دیے ہیں. تو اسی وقت اپنے بڑھاپے کے عالم میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو مریم علیہ السلام کو اس وقت میں پھل دے سکتا ہے جب اس کا موسم نہ ہو، تو مجھے بھی تو عطا فرما سکتا ہے، مجھے اولاد نورینہ سے نواز. تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام ان کو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمائے. سورہ مریم کی ابتدائی آیات کو ہم تلاوت کریں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کو اولاد کی خوشخبری دی بلکہ اس بیٹے کی یہ بتلا دیا کہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا اور وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار بھی ہوگا. تو مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، دعا کے جس طرح ہم اب بتا رہے تھے کہ اوقات جو ہیں وہ کون سے ہیں جب دعا جو ہے آپ کی قبول ہو سکتی ہے. ہاں جی، تو اس میں جو ہے وہ جمعہ کے وقت کی جو گھڑی بتا رہا تھا کہ جمعہ کے وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے. تو اس کے لیے مختلف اقوال کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس میں 2 جو ہے وہ قول وہ راجح قرار دیے جاتے ہیں، یعنی یہ وقت زیادہ جو ہے وہ قریبی ہیں مختلف صحابہ کی روایات کو مد نظر رکھتے کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ تشہد کا وقت ہے، یا پھر نماز جمعے کی فری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے رہے مغرب تک ذکر و اذکار کرتے رہے، تو وہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غالباً، ان سے پوچھا گیا یا انہوں نے کسی سے پوچھا کیا یہ وقت جو ہے وہ نماز کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار میں اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے گویا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے. تو وہ وقت اس میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت وہ بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو نیک اعمال کا جو واسطہ میں نے بتایا ہے تو ایک بڑا ہی معروف قصہ ہے جو کہ ہم بچپن میں بچوں کو بھی یاد ہے، پڑھایا جاتا ہے، سلیبس کی کتابوں میں بھی ہے کہ 3 افراد تھے جو وہ غار کے سفر والی وہ ایک روداد ہے کہ وہ سفر ان کے اوپر جو ہے وہ موسم خراب ہوا، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. تو جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی، نکلنا چاہا تو وہ غار کا پتھر اوپر ایک پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گیا. تینوں نے مل کر زور لگایا اور وہ پتھر نہ ہٹا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان میں سے جب وہ تینوں بیٹھتے ہیں سر پکڑ کے کہ پناہ لی تھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، تو اب تو موت ہمارا جو ہے وہ انتظار کر رہی. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ لن ینجیکم اللہ الا بخالص اعمالکم، اللہ تمہیں اس وقت تک نجات نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا نہ مانگو. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نے کہا یا اللہ میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، اللہم ان کنت فعلت ذلک بوجہ ربک ففرج عنا ما نحن فیہ، کہ اللہ اگر یہ کام میں تیری رضا کے لیے کرتا تھا تو پھر آج ہمیں اس سے نجات دے دے. تو حدیث میں ہے کہ وہ تینوں افراد جو مل کر زور لگا رہے تھے، پتھر نہیں ہٹ رہا تھا لیکن وہ پتھر خود بخود جو ہے وہ سرک گیا، لیکن نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملا. دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ
میں جو ہے وہ ایک میرے پاس ایک مزدور تھا، کام کرتا تھا، میں نے ان کی مزدوری نہ دی، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں کو جو ہے وہ ایک تجارت پہ لگا دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب مجھ سے وہ پیسے لینے آیا تو میں نے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا، لیکن یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ تجھے منظور ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پتھر اور سرک جاتا ہے۔ تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک ایسا میرے اوپر موقع آیا کہ میری چچا زاد بہن جو ہے وہ میرے پاس آئی کچھ پیسوں کے لیے، لیکن میں نے اس سے بدکاری کا مطالبہ کیا۔ وہ مجبور تھی، وہ اس کام کے لیے تیار ہوگی، لیکن جب میرے پاس آئی تو پھر اس نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ بات جب میں نے اس سے سنی تو میں نے وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیا، فقط تیری رضا کے لیے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک بوجہ ربک ففرج عنا ما نحن فیہ۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا ہے تو جانتا ہے تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ پتھر مکمل سرک جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے وہ نیک عمل بعض اوقات جو انسان بڑے خلوص کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے لیے اثاثہ ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں ان کے جو ہے وہ بھی ایک نیک وہی عمل، بات ان کا اگر بھی واسطہ دعا ہے۔ کے بڑے اثرات ہیں اور بڑے بہت زیادہ اثرات اسٹرانگ ہیں۔ قسم کے، اگر آپ دل سے مانگیں۔ اچھا جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا جی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا۔ ٹائم کیونکہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جاتے ہوئے ایک جو ہے بات اگر ہو 1-1.5 منٹ تو میں بات کروں، دعا کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رزق حلال ہمارے پاس لازمی ہو۔ رزق حلال نہیں ہے تو انسان چاہے وہ بڑی سے بڑی جو ہے وہ متبرک جگہ پہ پہنچ جائے، اللہ سے بار بار سوال کرے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ تک جاتا ہے کہ اس کے کپڑے، اس کے بال جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ روتا ہے، بار بار چلاتا ہے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، کہ اس کا پہننا حرام کیا ہے، اس کا پینا حرام کیا ہے، جو کچھ اس نے غذا لی ہے وہ ساری کی ساری اس کی حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں جو ہے وہ کیسے قبول ہوں۔ بالکل جی، تو اس بات کا جو ہے وہ ہمیں خاص طور بہت پر خیال شکریہ رکھنا جی۔ چاہیے۔ جاتے ہوئے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔